अस्सलाम वालेकुम जी, मैं आपका होस्ट यासीन चट्ठा एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ आज एक नई वीडियो के साथ। और प्रोग्राम मेरी आवाज़ में आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जो ख़ुद में अपनी मिसाल आप हैं। डॉक्टर मुश्ताक अहमद, अल्लाह पाक उन्हें जवार रहमत में जगह अता फरमाए। उनके फ़रज़ांद हैं जनाब उसामा मुश्ताक खान, एक नाम है सादकाबाद में, और जना कार्डिक से मैं लाजमी तौर पर उनका तारफ़ करवाऊँगा। और सादकाबाद में दिल के बड़े और पहले डॉक्टर थे, उनके बेटे हैं। आज हम जिस जगह पे मौजूद हैं उसको कहते हैं एक कॉलेज, एक तालीमी इदारा, एक ऐसी दरसगाह जहाँ पर तालीम और तरबियत दोनों ही फ़राहम की जाती हैं। उसामा मुश्ताक साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उस्ताद हैं, दीन और दुनिया दोनों को साथ लेकर चल रहे हैं। और उस्ताद का जो रोल है उन पे जचता भी है और इस रोल में वो ख़ुद को मनवाने की सलाहियत भी रखते हैं। और जनाब उसामा साहब का मैं एक और बात बताना चाह रहा हूँ कि जो उस्ताद होता है ना जी, वो तालीम के लिहाज से, तरबियत के लिहाज से अपने अंदर का जो शौक़ है उसको पूरा करने के लिए बच्चों में ऐसी ऐसी सलाहियतें उजागर करता है कि जिनमें बच्चे डॉक्टर भी बनते हैं, इंजीनियर भी बनते हैं और लायर भी बनते हैं। इसके अलावा कुछ सहाफ़ी भी बनते हैं। सहाफ़त मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये भी तालीम का एक हिस्सा है। और दरसगाहों से तालीम हासिल करने के बाद जो सहाफ़ी हज़रात आते हैं वो मुआशरे में एक अहम रोल अदा करते हैं। और आज इंस्पायर कॉलेज में मैं यहाँ मौजूद हूँ, इनके खूबसूरत ठंडे AC वाले कमरे में, और यहाँ बैठकर हम करेंगे जनाब बात उसामा मुश्ताक खान साहब से। नई ज्वाइनिंग है और यहाँ इससे पहले जो असातिज़ा कराम यहाँ अपनी खिदमत सर अंजाम दे के गए, मैं ये समझता हूँ कि वो टाइम पीरियड जो था वो एक पहचान का टाइम पीरियड था। और ये जो टाइम पीरियड है इंस्पायर कॉलेज का, जो जिम्मेदारियाँ अब प्रिंसिपल साहब को सौंपी गई हैं, ये है कुछ कर दिखाने का टाइम पीरियड। ऐसे ही नाम इंस्पायर नहीं है, आप मुझसे बेहतर जानते हैं। तो बात करेंगे जनाब उसामा साहब से। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। यासीन भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमारे कॉलेज में तशरीफ़ लाए और मेरे लिए ऐसे तारीफ़ी कलिमात आपने कहे। अल्लाह ताला मुझे वैसा बनाए जैसा आप सोचते हैं इंशाअल्लाहुल अज़ीम। तो मैं अल्लाह के पाक नाम से अपनी बात का आगाज़ करूँगा। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदह रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। तो यासीन भाई, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमाने आली शान है कि एक बच्चा अपनी पैदाइश के मराहिल में होता है तो अल्लाह का एक फ़रिश्ता उसकी तकदीर रख जाता है वहाँ पे, लिख जाता है वहाँ पे। तो उस बच्चे का रिस्क और उसकी उम्र ये प्री डिटरमिन्ड होती है, तय होती है। तो हमारे पास जो बच्चे आ रहे हैं इंशाअल्लाह इन्होंने ज़िंदगी में कोई ना कोई प्रोफेशन तो अपनाना ही है और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इन्हें रिस्क देना ही है और इंशाअल्लाह कोई इज़्ज़त का मकाम इनको मिलेगा ही। हमारी सबसे पहली कोशिश ये है कि हमारे पास जो बच्चा आए वो एक अच्छा इंसान बने। एक अच्छा इंसान कौन होता है? जो अपनी कुर्बानी देकर दूसरों के काम आए, जो अल्लाह की मखलूक की भलाई करे। अच्छा इंसान बने और अगर वो मुसलमान है तो अच्छा मुसलमान बने और अच्छा मुसलमान बनने के बाद वो अपने माँ बाप का अच्छा बेटा बने, वो अपने असातिज़ा का अच्छा शागिर्द बने, वो अच्छा बहन भाई बने, अच्छा दोस्त बने, अच्छा शौहर बने, अच्छी बीवी बने। हम सबसे पहले जो चीज़ है, लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है तालीम व तरबियत, हालांकि तरबियत पहले है, तालीम बाद में है। तो इंशाअल्लाह हमारी ये कोशिश है कि हम एस्पायर ग्रुप ऑफ कॉलेजेस का एटमॉस्फेयर, हम अपना ओरा ऐसा बनाएंगे कि जिसमें गैर महसूस तरीके से हम अपने स्टूडेंट्स की, तलबा व तालिबात की तरबियत करेंगे और इंशाअल्लाह तालीमी मैदान में भी हम पीछे नहीं रहेंगे। अल्लाह के फ़ज़ल से, अल्लाह के हुक्म से, अल्लाह के करम से
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے سے، آپ کے وسیلے سے، آپ کے توسل سے انشاءاللہ العظیم ہم تعلیم میں بھی اپنے ادارے کو اس ریجن کا ایک مثالی اور ماڈل ادارہ بنائیں گے، اور تربیت کے حوالے سے بھی ہم اس کو انشاءاللہ ایک بے نظیر ادارہ بنا کر دم لیں گے. صرف اللہ کی توفیق سے ہوگا، توفیق بھی اللہ دے گا، کوشش کرنے کی بھی توفیق اللہ دے گا، اور انشاءاللہ کامیاب بھی اللہ کرے گا. صدقہ میں بہت سارے تعلیمی ادارے موجود ہیں، اسپائر کالج ہی کیوں جس میں بچے جو ہے وہ تعلیم حاصل کرنے کے لیے آئے؟ سب سے پہلی چیز جو یاسین بھائی میں آپ کے سامنے فخر سے کہہ سکتا ہوں وہ ہے میرے کالج کی فیکلٹی. مجھے اپنی فیکلٹی پر فخر ہے، اور میری جو فیکلٹی ہے الحمدللہ ان کے بارے میں آنکھیں بند کر کے کہہ سکتا ہوں کہ یہ لوگ اچھے انسان ہیں. اس کے علاوہ ان کی جو تعلیمی کوالیفیکیشن ہے، صادق آباد میں کسی بھی ادارے کے اندر PhD ڈاکٹرز موجود نہیں ہیں. اسپائر گروپ آف کالجز کے اندر 2 PhD ڈاکٹرز موجود ہیں. ہمارے تمام HODs جو ہیں وہ نہ صرف اچھے انسان ہیں، اچھے مسلمان ہیں، اچھے آدمی ہیں، بلکہ تمام HODs ماشاءاللہ MPhil ہیں، بہت سکلڈ ہیں، بہت ایکسپیرینسڈ ہیں. اور پچھلے سال جو فرسٹ ایئر کا رزلٹ آیا تھا اس میں پری انجینئرنگ میں ہماری فرسٹ پوزیشن تھی، پری میڈیکل میں ہم سیکنڈ تھے، اور ICS میں کمپیوٹر سائنسز میں بھی ہم فرسٹ تھے، یعنی ہائیسٹ مارکس صادق آباد میں ہم نے لیے تھے. یہ الگ بات ہے کہ اس کی بہت زیادہ پبلسٹی ویسی نہیں ہو سکی جیسی کرنی چاہیے تھی، تو لیکن الحمدللہ ہمارا ادارہ ماحول کے لحاظ سے، تعلیم کے لحاظ سے، تربیت کے لحاظ سے، رزلٹس کے لحاظ سے ماشاءاللہ سب سے آگے ہے. اس کے علاوہ جو چیز اس کو بالکل تمام اداروں سے ممتاز بناتی ہے تو وہ اس کا اسٹیٹ آف دا آرٹ کیمپس ہے. یہ ادارہ بالکل ایک اسٹیٹ آف دا آرٹ انجینئرنگ اسٹرکچر کے اوپر بنا ہوا ہے، یعنی کہ یہ ادارہ بنا ہی ایسے تھا کہ یہاں پر ایک بہت بڑا کالج یا ایک یونیورسٹی سب کیمپس یہاں پہ ہم نے بنانا تھا. 3 ایکڑ پر مشتمل ہمارا یہ ادارہ ہے. بڑے بڑے گراؤنڈز ہیں، بڑے بڑے لانز ہیں، باغیچے ہیں، شاندار کیفیٹیریا ہے. ہمارا تعلیمی نظام شاندار ہے. ہمارے انڈسٹریل ٹورز ہیں، صحت افزا مقامات کے شمالی علاقہ جات کے ٹورز ہیں، کوئز کمپٹیشنز ہیں، کو کریکولر ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز ہیں. اور ہمارا انشاءاللہ العظیم جو ٹیسٹ سسٹم ہے، تو یہ دعویٰ تو کیا جاتا ہے ہر جگہ، ہم لوگ اس کو پروجیکٹ نہیں کرتے. ہمارا جو ٹیسٹ سسٹم ہے انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ وہ صادق آباد کا دی بیسٹ ٹیسٹ سسٹم ہوگا. ہماری ایک موبائل ایپ ہے جس پہ ہمارے بچے کا ہر ریکارڈ، ایون اس کی فی سلپ، اس کا رزلٹ، اس کی پرفارمنس وہ اپلوڈ کی جاتی ہے باقاعدہ طور پہ، اور والدین کے پاس اس ایپ کی ایکسیس ہوتی ہے. والدین 24 گھنٹے میں کسی بھی لمحے وہ ایپ اوپن کر کے اپنے بچے کی پوری رپورٹ لے سکتے ہیں. یعنی ان کو اپنے بچے کے بارے میں جاننے کے لیے ادارے میں آنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، وہ ایپ کے اوپر ہر چیز دیکھ سکتے ہیں. ہمارے بچوں کے لیے ایپ موجود ہے کہ اس ایپ میں ان کے ریزلٹس اپلوڈ ہیں، ان کی پرفارمنس اپلوڈ ہے، لیکچرز اپلوڈ ہیں. کوئی لیکچر اگر مس ہوا ہے وہ ایپ کھول کر وہ لیکچر وہاں سے کنسلٹ کر سکتے ہیں. ہمارے اساتذہ جو ہیں 24 گھنٹے سوشل میڈیا پہ، واٹس ایپ پہ اویلیبل ہیں. کوئی بچہ لیکچر میں کچھ مس کر گیا، کچھ سمجھنا چاہ رہا ہے تو وہ واٹس ایپ پہ اپنے ٹیچر سے رابطہ کر کے سمجھ سکتا ہے. یعنی ہم یہاں پر، ہمارا کالج جو ہے وہ ٹیوشن کلچر کو پروموٹ نہیں کرتا. ہم بہت کم پیسوں میں صادق آباد کے دیگر اداروں کی بنسبت ہم بہت کم پیسوں میں ڈبل فیسلٹی دے رہے ہیں. آپ نے جیسے بات کی کہ پرنسپل آفس کا ایک ٹھنڈا اور چلڈ ماحول، آپ کو انشاءاللہ ہمارے ہر کلاس روم کا ایسے ہی ماحول ملے گا. 100% سولر سسٹم ہے. ہمارے 24 گھنٹے AC بھی چلیں ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے. ہمارا بچہ بیٹھے، ہم اپنے بچوں کو ریلیکس رکھتے ہیں، ہم ان کو ڈسپلن رکھتے ہیں، لیکن ہم یہاں پر کالج کا ماحول بناتے ہیں. ہم اس کو اسکول کی طرح ٹائٹ نہیں کر دیتے، ہم یونیورسٹی کی طرح بہت زیادہ لبرل بھی نہیں کر دیتے. اچھا مسلمان بناتے ہیں، لیکن ان کو یہاں پر سانس لینے کی آزادی ہے، ان کو اپنے فیصلے کرنے کے بہرحال ہم نے کچھ یہاں پہ حق دیے ہوئے ہیں. تو ایک اچھا فریڈم کا ماحول بھی ہے، لیکن ڈسپلن کے ساتھ ہے، ایتھکس کے ساتھ ہے، مورالٹیز کے ساتھ ہے. دور دراز کے علاقوں سے جو بچے یہاں آتے ہیں ان کے لیے کوئی سواری کا جی الحمدللہ شہر کے جتنے بھی دور دراز علاقوں کے روٹس ہیں تو اس میں ہماری گاڑیاں چل رہی ہیں. تو جو بچے جمال الدین والی روٹ سے آنا چاہیں، جو بچے کوٹ سبزل روٹ سے آنا چاہیں، جو بچے کوٹ چوک ماہی روٹ سے آنا چاہیں، بھنگ سے آنا چاہیں، اس کے علاوہ جو بچے منٹھار سے آنا چاہیں، جو ٹیلو روڈ والے روٹ سے آنا چاہیں، شہر کا ہمارا ایک الگ روٹ ہے. یعنی جتنے بھی صادق آباد میں اویلیبل روٹس ہیں اس پہ ہماری وینز، ہماری بسز، ہماری ہائیس یہ چل رہی ہیں، ہماری کنوینس موجود ہے بالکل.
اور اس کے علاوہ بھی کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں کہ وہ چاہتے ہیں کہ ہمارے گھر قریب ہیں تو ہم رکشہ کو اویل کروا دیا جائے. الحمدللہ ہم ان کو کم سے کم پیسوں میں یہ فیسلٹی بھی پرووائڈ کرتے ہیں, ہم ان کی ٹرانسپورٹ کا کنوینس کا بندوبست کرتے ہیں. الحمدللہ سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گا کہ امام مسجد, مؤذن مسجد, ان کے بچے, یتیم بچے, حفاظ کرام جو ہمارے پاس موجود ہیں, اور اسی طرح ہماری صحافی برادری جتنی موجود ہے ان کے بچے, ان کے بھائی, اسی طرح ہماری آرمڈ فورسز جتنی موجود ہیں, آرمی ہے, نیوی ہے, اس کے علاوہ ایئر فورس ہے, پولیس ہے, رینجرز ہے, جو بھی ہیں آرمڈ فورسز کے اندر, ایف سی شامل ہے, اور اس کے علاوہ جتنے سرکاری ملازم ہیں, جتنے دکانوں پر سیلز مین ہیں, جتنے لیبر ہے, ریڑی بان ہیں, دہقان ہیں, کسان ہیں, جو بھی ہیں, یعنی کہ وہ یا تو دو چیزیں ان میں ہونی چاہیے. ایک تو یا تو وہ کسی پریسٹیجیس انسٹیٹیوٹ کے اندر موجود ہیں, عدلیہ ہے, عدالت میں کام کرنے والے لوگ ہیں. ہاں, چیمبر آف کامرس ماشاء اللہ جی یہ ارب پتی لوگوں کا ایک گروپ ہے, تو چیمبر آف کامرس ان سے تو ہماری یہ درخواست ہے کہ وہ ہماری مدد کو آئیں اس میں, بلکہ وہ جن بچوں کو ہم اسکالرشپ دیں, ہمارے پاس بہت سارے ایسے بچے ہیں, ایسے کئی بچے آئے ہیں کہ جو فی پے نہیں کر سکتے تھے. تو ظاہر ہے کہ ہم ادارہ جو ہے وہ ہمیں ادارہ بھی چلانا ہے, ہم بریک ایون پہ ادارہ چلا رہے ہیں اپنا, مطلب یہاں سے ہم فی الحال کوئی منافع یہاں سے نہیں کماتے, ہم یہاں پہ جو ہوتا ہے اساتذہ پہ خرچ کر دیتے ہیں. ہماری آمدن کا 70% سے زائد جو ہے نا وہ اساتذہ پہ اور ہمارے اسٹاف پہ خرچ ہوتا ہے, اور ماشاءاللہ اچھی سیلریز ہیں ہماری بنسبت دوسرے کالجز میں. ایک خاص لیول کا ٹیچر اگر کسی کالج میں کچھ پیسے لے رہا ہے تو انشاءاللہ وہ ہمارے کالج میں 5, 7, 8 ہزار 10 ہزار زیادہ لے رہا ہوگا. ہم نے سیلری پیکیجز پر اس کو ہم انشاءاللہ اگلے سالوں میں بھی آگے بڑھائیں گے. ہم اپنے اساتذہ کی میڈیکل فیسلٹی کے اوپر بھی کام کرنے جا رہے ہیں. ہم ہاسپٹلس کے ساتھ MOU سائن کرنے جا رہے ہیں اپنے اساتذہ کے لیے کہ ان کو فری میڈیکل مل سکے. اور اس کے علاوہ بہت ساری چیزیں ہم اپنے اساتذہ کے لیے EOIB پروگرام چل رہے ہیں, بالکل جیسے گورنمنٹ ٹیچر کے EOIB پروگرام چلتے ہیں, ان کی ایک گریجویٹی چلتی ہے اور بعد میں ان کو ایک رقم دی جاتی ہے ہر مہینے. تو بالکل اسی طرح ہم ایک EOIB پروگرام چلا رہے ہیں کہ ایک سرکاری اسکول کا ٹیچر جو فیسلٹی اویل کرتا ہے, ہمارے کالج کا ٹیچر بھی, میجورٹی ٹیچرز کو ہم نے وہ دے رکھی ہے. کچھ ٹیچرز نیو انڈکشن ہے, ابھی ان کا پروگرام شروع نہیں ہوا, میجورٹی اس پالیسی پہ چل رہے ہیں. یعنی کہ اگر وہ ہمارے ادارے سے ریٹائر کرتے ہیں ان کو ایک گریجویٹی ملے گی جیسے ایک سرکاری ملازم کو ملتی ہے, ان کو ایک پینشن ملے گی جیسے ایک سرکاری ملازم کو ملتی ہے. اس پلان کو ہم اور زیادہ امپروو کریں گے, اس میں ہم ان کے پیکیجز بھی کچھ اچھے سیٹ کریں گے. اور اس کے علاوہ اگر کوئی ٹیچر آن جاب ہمارے پاس, جیسے پرائیویٹ جو ٹیچر ہے نا وہ اس معاشرے کا بہت ہی مظلوم طبقہ جو ہے نا وہ اس وقت ہے, اور میں خود ایک استاد ہوں اور میں ایک روٹ لیول سے پڑھا کے یہاں تک پہنچا ہوں, تو اساتذہ کے دکھ کو جتنا میں سمجھتا ہوں اور طلبہ کے جو سائیکولوجیکل اور نفسیاتی مسائل, کیونکہ میں ان سے ان ٹچ رہا ہوں, الحمدللہ ہزاروں بچوں کو پڑھا چکا ہوں, تو میں ان کی فطرت کو بہت قریب سے سمجھتا ہوں, ان کے مسائل کو بہت قریب سے سمجھتا ہوں, ان کی پریشانیوں کو قریب سے سمجھتا ہوں. تو ہمارا کوئی ٹیچر, ہم ایسی پالیسیز لے کر آ رہے ہیں کہ خدا نہ خواستہ ہمارا کوئی ٹیچر کسی حادثے کا شکار ہو جاتا ہے, اللہ نہ کرے ولی نعوذ باللہ, تو اگر کسی حادثے کا شکار ہو جاتا ہے, کوئی معذوری ہو جاتی ہے یا رحلت فرما جاتا ہے کوئی ہمارا استاد, تو اس کے لیے کوئی ہم بہت ہی شاندار پیکیج اس طرح کا لے کر آنے والے ہیں انشاءاللہ جلد, کہ ایک بڑی خطیر رقم 40 لاکھ سے اوپر ہم اس کے خاندان کو دیں. ہم مطلب اپنے اور اس کے جو بچے ہوں گے انشاءاللہ ہم اپنے اسٹاف کو یہ فیسلٹی دیں گے کہ ان کے سارے بچوں کی تعلیم گریجویشن تک ہم اپنے ادارے کے ذمے لیں گے. یہ ہمارے پلانز ہیں, انشاءاللہ نیئر فیوچر میں آپ کو نظر آئیں گے انشاءاللہ العظیم. نئے ایڈمیشن کے حوالے سے جو والدین اپنے بچوں کا ایڈمیشن کروانا چاہ رہے ہیں ان کے لیے کوئی اسپیشلی کوئی یہاں اویئرنیس کا سسٹم موجود ہے؟ جی بالکل, اویئرنیس کا سسٹم موجود ہے. پیرنٹس ہم سے رابطے میں ہیں, اسکول کے اساتذہ ہم سے رابطے میں ہیں, اسکول کے پرنسپلس ہم سے رابطے میں ہیں. یاسین بھائی مجھے یہاں پہ آئے ہوئے ابھی 23 دن الحمدللہ ہوئے ہیں. اللہ کی مہربانی سے, اللہ کے فضل سے, اللہ کے کرم سے, آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے سے, آپ کے وسیلے سے, آپ کے توسل سے الحمدللہ 23 دنوں کے اندر ہمارے ایڈمیشنز ڈبل سے زیادہ ہو چکے ہیں. جب میں آیا تھا جتنے ایڈمیشن یہاں پہلے تھے تو اللہ کی مہربانی سے وہ ڈبل سے زیادہ ہو چکے ہیں. اللہ نظر بد سے بچائے. میرے والدین کو, میرے بچوں کو, میرے صادق آباد کے لوگوں کو آپ پیغام دینا چاہیے ایز اے استاد, ایز اے پرنسپل, ایز اے ادارہ ہیڈ؟ میرا سب کو یہی پیغام ہے کہ اللہ
اللہ تعالیٰ نا کبھی کسی انسان کو اس کی کوشش کے مطابق نہیں دیتا. یہ اللہ نے فیصلہ کر رکھا ہے کہ تم کوشش کرو گے میں تمہیں دوں گا, لیکن اللہ نے یہ وعدہ نہیں کیا کہ تم جتنی کوشش کرو گے میں اتنا دوں گا. وہاں وہ کہتا ہے یرزق من یشاء بغیر حساب, کہ اپنے حساب سے دوں گا, جسے چاہوں گا بے حساب دوں گا, جسے چاہوں گا کم دوں گا. تو ہمیں اپنی پوری محنت کرنی چاہیے. ہمیں جو کچھ ملتا ہے نا وہ ہماری محنت کا نہیں ملتا, وہ ہمیں اللہ کے فضل کا ملتا ہے. اور محنت کیوں کرنی چاہیے؟ کیونکہ یہ بھی اللہ کا حکم ہے. تو اللہ کا حکم ماننے سے اللہ کا فضل ملتا ہے. اللہ کا فضل کب ہوتا ہے؟ اللہ کا فضل 4 چیزوں سے ہوتا ہے: نیت نیک, اندیشہ نیک, گفتار نیک, کردار نیک. ہماری نیت اچھی ہے, ہماری سوچ اچھی ہے, ہمارے الفاظ کا چناؤ اچھا ہے, ہماری زبان اچھی ہے, اور آخر میں ہمارا کردار, ہمارا عمل اچھا ہے. یہ 4 چیزیں جب اکٹھی ہو جاتی ہیں تو پھر اللہ کا فضل ہوتا ہے. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے پھر اللہ کا فضل ہر فیکلٹی آف لائف میں ہوتا ہے. ہمارے گھروں میں ہوتا ہے, ہمارے خاندانوں میں ہوتا ہے, ہمارے محلوں میں ہوتا ہے, ہمارے شہروں میں ہوتا ہے, ہمارے اداروں میں ہوتا ہے. تو 4 چیزوں کو ہمیں پلے سے باندھ لینا چاہیے. یہ زندگی کے اصول ہیں کہ نیت نیک, اندیشہ نیک, کردار نیک, نیت نیک, اندیشہ نیک, گفتار نیک اور کردار نیک. یہ 4 چیزیں اگر ہم نے پلوں سے باندھ لی اللہ کا فضل ہوگا. اس کے بعد میں یہ کہوں گا سب کو کہ ایسپائر گروپ آف کالجز, میں یہ نہیں کہتا کہ آپ سب یہاں کے ایڈمیشنز لیں. اللہ تعالیٰ سب اداروں کو چلائے. آپ ایک دفعہ ہمارا ادارہ وزٹ ضرور کریں, ایک دفعہ ہم سے ملیں صحیح آ کے, ہمارے سسٹم کو ایک دفعہ دیکھیں ضرور. انشاءاللہ آپ کو اچھا لگے اور آپ کا نصیب ہوا تو انشاءاللہ ہم آپ کے نصیب میں ہوئے, آپ ہمارے نصیب میں ہوئے. انشاءاللہ ہم ایک دوسرے کو مل کر رہیں گے. اور انشاءاللہ میری سارے والدین سے, اساتذہ سے یہ درخواست ہے, ایک دفعہ ہمارے ادارے میں آئیں ضرور, ہمیں اپنی میزبانی کا موقع ضرور دیں. اور آپ کو اگر سسٹم اچھا لگے تو ہمیں جوائن کریں. ہم بہت کم پیکیج کے اندر دیگر اداروں کی نسبت الحمدللہ ڈبل فیسلٹیز کے ساتھ یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں. ایک دفعہ ضرور ہمیں آزمائیں, ضرور ایک دفعہ موقع ضرور دیں. جی بہت شکریہ جناب. ہمارے ساتھ موجود تھے اسامہ مشتاق خان صاحب. باتیں پیاری, چہرہ پیارا, کردار بھی پیارا, صورت اور سیرت آپ نے دیکھی ہے. آسمان میں ہر زبان سے لا الہ نکلا